अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल पर आज पहली वीडियो ये पोस्ट कर रहा हूँ। उम्मीद है आप इसे पसंद करेंगे और मैं आइंदा वक्तन फ़वक्तन मुख्तलिफ़ सियासी मामलात पर आपके साथ तमाम जो ग्राउंड रिपोर्ट है वो शेयर करता रहूँगा। हो क्या रहा है इस वक्त 8 फरवरी इंतखाबात के बाद हुकूमत साजी का मरहला है। हुकूमत किसकी होगी ये बहुत अहम सवाल है, क्योंकि गुज़श्ता एक साल से हमें यह लग रहा था कि लूली लंगड़ी पार्लिमान होगी और इसके लिए अगली जो हुकूमत होगी वो इत्तेहादियों को मिलाकर बनाई जाएगी। और अभी भी आपको यही लग रहा है, ऐसा ही हुआ है। लेकिन यहाँ पर आउट ऑफ सिलेबस एक चीज़ आई जब आवाम ने पीटीआई को बड़ी तादाद में वोट दिया और 9 मई के बाद पीटीआई पर मुसलसल क्रैकडाउन हो रहा था। इस दौरान पीटीआई को जिस तरह वोट मिला, उसके बाद अब वो जो प्लान तरतीब दिया जा रहा था उसमें तकरीबन 15 से 20 सीटें जो हैं, नशिस्तें हैं, ये इधर उधर हुई आवाम के निकलने की वजह से। उसके बाद अब प्लान असरनो तरतीब दिया जा रहा है। पहली बात ये कि जो हुकूमत साजी या पार्लिमान के मजबूत होने का ताल्लुक आवाम के साथ होना चाहिए। आवाम के वोट से जो मुंतखब होकर आए वो हुकूमत बनाए और आवाम के हक़ हुक्मरानी को तस्लीम किया जाना चाहिए। लेकिन 70 साल की तारीख़ है, इसमें हमें ऐसा नज़र नहीं आता। ताकतवर हल्के मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान पर 4 मरतबा यहाँ आमर हुक्मरान हुए। तो इस सारे तनाज़र में अगर मौजूदा हालात को देखा जाए तो आज भी पार्लिमान कमज़ोर है। यहाँ तक तो पार्लिमान की बात हो गई। इस वक्त हो क्या रहा है, इस वक्त क्या जो हुकूमत आएगी उसे बैनुल अक़वामी सतह पर तस्लीम किया जाएगा? इस हवाले से आज मेरी अमेरिका में मौजूद चंद अहम शख्सियात से बात हुई। वहाँ पर मुझे ये पता चला है कि पाकिस्तान में इंतखाबात के हवाले से कुछ बिल लाए जा रहे हैं और वहाँ पर सेनेटर्स की जानिब से कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान में इलेक्शन जो मुतनाज़ा हुआ है और नई हुकूमत जो भी बनेगी उसे तस्लीम ना किया जाए। अब वहाँ तो एक बात हो रही है, बैनुल अक़वामी प्रेशर भी आपने देखा कि मीडिया पर बहुत सारी ख़बरें हैं जो कि इलेक्शन में जो धांधली हुई है उस पर बात कर रही हैं। और सिर्फ मीडिया ही नहीं, अभी चंद लम्हे कबल मौलाना फजलुर रहमान ने भी कहा है कि ये मुतनाज़ा इलेक्शन था, धांधली हुई है। पीटीआई तो यहाँ कहती रही। मेरी बैरिस्टर गोहर से बात हुई, मेरी इमरान खान से यही लूली लंगड़ी हुकूमत के हवाले से बात हुई और शहबाज शरीफ के हवाले से भी मेरी इस हवाले से बात हुई थी जब वो यहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट आए थे नवाज़ शरीफ की पेशी के मौका पर। अब कहानी क्या है कि उस वक्त उनसे मैंने पूछा था कि लूली लंगड़ी पार्लिमान होगी, हुकूमत इत्तेहादियों की होगी, कमज़ोर होगी, आप क्या करेंगे? उन्होंने इस हवाले से कहा था कि हम कोशिश करेंगे कि मुस्तहकम हुकूमत हो। अब गुज़श्ता हफ़्ते मेरी एक तकरीबन 8-9 दिन पहले इमरान खान से जेल में मुलाकात हुई। उनसे मैंने पूछा कि ये जो पार्लिमान को कमज़ोर करने की कोशिश हो रही है, आप क्या करेंगे? उस वक्त इंतखाबात नहीं हुए थे। इमरान खान ने एक बात की कि मैं कोशिश करूँगा कि अपोज़िशन में चला जाऊँ लेकिन पार्लिमान को कमज़ोर नहीं होने दूँगा। मैंने कहा कि फिर आपने तो 2018 में हुकूमत ली और कमज़ोर हुकूमत हुआ, वो सब हुआ। इस पर उन्होंने कहा कि मेरी 2018 में गलती थी। जनरल बाजवा ने मुझे उस वक्त कहा और मीठी मीठी बातें सुनाई कि आप हुकूमत ले लें, ज़रूरी है। मैं उनकी बातों में आ गया। मैंने फिर इमरान खान से कहा कि इस वक्त जो कोशिशें की जा रही हैं तो फिर क्या करेंगे आप? इमरान खान ने कहा कि एक मज़बूत मुस्तहकम हुकूमत ही मईशत के फ़ैसले कर सकती है। उन्होंने आगे कहा कि इस वक्त पाकिस्तान की जो माशी सूरत हाल है, इस दौरान IMF के मामलात हैं और दीगर माशी मामलात, इसके डिसीजंस वो हुकूमत ले सकती है जो अवाम के वोट से, अवाम की तायद से आई और मजबूत हुकूमत हो। लेकिन इस वक्त मजबूत हुकूमत नहीं आ रही। इस दौरान ऑप्शन क्या नज़र आ रहे हैं, बैनुल अक़वामी सतह पर क्या हो रहा है? नवाज़ शरीफ एक कदम पीछे हटे। इसी दौरान नवाज़ शरीफ के हवाले से मेरी ज़ाती राय है कि नवाज़ शरीफ के भाई को पहले ही नवाज़ शरीफ को बता देना चाहिए था कि जो प्लान इस्लामाबाद में तरतीब दिया जा रहा है, इस्लामाबाद में शहर इक़्तिदार में जो नज़र आ रहा है वो ये है कि नवाज़ शरीफ चूँकि उनकी राय हमेशा से रही है कि तगड़ी हुकूमत हो, तो उनको बता देना चाहिए था कि तगड़ी हुकूमत शायद ना मिले। तो जो कुछ हुआ उसके बाद अब आते हैं कि हुकूमत किसकी बन रही है या बननी चाहिए, या इसके लिए इस्लामाबाद में क्या कुछ हो सकता है। इमरान खान को गुज़श्ता 7 साल से मैं बहुत करीब से जानता हूँ, कवर किया है, उनसे बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन हुआ, जेल में कई मुलाकातें हुई, सवाल जवाब हुआ। मुझे ये लगता है कि मुख्तलिफ़ मौक़ों पर इमरान खान बातचीत के लिए राज़ी रहे हैं।
ایک ان کے حوالے سے میں نے اکثر دیکھا کہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر کہا جاتا ہے کہ وہ نواز شریف سے بات کرنے کے لیے راضی نہیں تھے۔ میں نے متعدد مرتبہ عمران خان سے بات کی جب نواز شریف لندن میں تھے، میں نے بولا کہ نواز شریف کو ساتھ لائیں، تو انہوں نے اس وقت کہا کہ نواز شریف وطن واپس آئیں تو میں بات کروں، اور آن ریکارڈ ایک سٹیٹمنٹ بھی ان کی موجود ہے عمران خان کی میرے ساتھ۔ جب میں نے ان سے کہا کہ نواز شریف سے کیسے بات چیت کریں گے، انہوں نے کہا کہ وہ لندن میں ہے، وہ واپس آئیں تو بات ہو سکتی ہے۔ دوسرا، عمران خان نے ایک بات کو بڑا واضح کیا کہ میں نواز شریف سے یا سینئر لیڈرشپ سے بات ہوتی ہے، پی ڈی ایم کے ساتھ میں نے اس وقت بات چیت کے لیے اپنی ٹیم کو بھیجا جس وقت انتخابات کے لیے 3 رکنی ٹیم تھی، وہ پارلیمان میں گئی اور انتخابات ہوئے۔ اب اس حوالے سے بھی ایک موقع پر عمران خان سے میں نے بات کی تو انہوں نے ایک اور حوالہ دیا تھا کہ اس وقت تو انتخابات کے لیے جو مذاکرات ناکام ہوئے، اس کی وجہ یہ بتائی انہوں نے کہ پی ڈی ایم نے شرط رکھ دی تھی کہ اس وقت کے چیف جسٹس عمر عطا بندیال اگر وہ ریٹائر ہو جائیں اس کے بعد انتخابات کرائیں، تو اس شرط کی وجہ سے مذاکرات نہیں ہو سکے۔ دوسرا، پیپلز پارٹی کی اگر بات کیجئے تو پیپلز پارٹی کے حوالے سے بھی میں نے ندیم افضل چند نے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی جس وقت کریک ڈاؤن ہو رہا تھا پی ٹی آئی پہ، تو انہوں نے کہا تھا کہ اتحاد ہونا چاہیے، پی ٹی آئی کے ساتھ بات چیت ہونی چاہیے۔ اسی تناظر میں عمران خان سے بھی میں نے جب گرفتاری سے قبل بات کی، اور آن ریکارڈ بھی یہ سٹیٹمنٹ ہے، عمران خان سے پوچھا میں نے کہ اتحاد کیا پیپلز پارٹی سے ہو سکتا ہے یا نہیں، تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے اس وقت چونکہ الیکشن کے حوالے سے میں ان سے بات کر سکتا ہوں، اس کے لیے میں بیٹھنے کو تیار ہوں۔ اب انتخابات کی حد تک وہ بیٹھنے کو تو تیار تھے، لیکن ابھی جو صورتحال ہے ایسے موقع پر یہ تمام چیزیں آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے تاکہ آپ بیک گراؤنڈ سمجھ سکیں کہ حکومت سازی کرنے کے لیے یا سیاسی جماعتوں کے درمیان اتفاق رائے پیدا کرنے کے لیے عمران خان کی جانب سے کیا مختلف مواقعوں پر ہوتا رہا۔ عمران خان نے الیکشن ڈیٹ کے لیے اپنی ٹیم مختص کی اور کہا جا کے آپ مذاکرات کریں۔ ایک موقع پر میں نے عمران خان کو کہا کہ آپ کی وجہ سے مذاکرات ناکام ہو رہے ہیں، آپ بیان دے دیتے ہیں، مذاکرات نہیں ہوتے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں صحافی موجود تھے، ایک طرف فواد چودھری بیٹھے تھے، دوسری طرف شاہ محمود قریشی۔ اس وقت عمران خان نے کہا میں تو نہیں اس مذاکرات میں رکاوٹ بنا ہوا، میں نے بولا آپ کے بیانات کی وجہ سے مذاکرات اکثر نہیں ہوتے۔ عمران خان نے کہا نہیں، میں نے جو ٹیم بھیجی ہے ان کا ڈیسیژن میں مانوں گا اور ان کی جانب سے جو بھی طے ہوا وہ تسلیم کیا جائے گا۔ اب اس دوران آگے آتے ہیں، موجودہ حالات یہ مان رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب نے کہا ہے کہ میں حکومت نہیں لیتا۔ شہباز شریف صاحب اتحادی حکومت کے تجربہ ہونے کی وجہ سے دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں حکومت اچھی چلا سکتا ہوں، لیکن معیشت کے جو فیصلے ہیں اس کے لیے ایک مضبوط حکومت کا ہونا ضروری ہے۔ اسلام آباد میں اس سارے معاملات میں پی ٹی آئی کو میجارٹی نہیں ملی، اور جیسا کہ پہلے سے تھا کہ کوششیں ہو رہی تھی کہ مخلوط حکومت ہو، اتحادیوں کے ساتھ مل کر حکومت بنائی جائے، لیکن قومی حکومت کی بات بھی اس وقت چل رہی ہے۔ قومی حکومت سے ہٹ کر اگر بات کی جائے بین الاقوامی پریشر کے تناظر میں، تو اس دوران 2 آپشن سامنے آتے ہیں۔ میرے پی ٹی آئی کی سینئر ترین لیڈرشپ میں جو رابطے ہوئے ہیں، جو سینئر لیڈرشپ ہے پی ٹی آئی میں، پیپلز پارٹی میں، نون لیگ میں، اس کے بعد 2 آپشن یہ سامنے آئے ہیں کہ پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کا آخری وقت تک کہیں نہ کہیں اتحاد ہو سکتا ہے حکومت کی تشکیل میں۔ اب اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کیسے اتحاد ممکن ہے کہ عمران خان نے تو بیان دے دیا ہے کہ کوئی بات نہیں ہوگی۔ یہ میں عمران خان کے ساتھ ذاتی جو ہمارا انٹریکشن رہا اس تجربے کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں۔ عمران خان گزشتہ 2 سال میں جو پی ٹی آئی پر کریک ڈاؤن ہوا، پی ٹی آئی کے ورکرز کو اٹھایا گیا، پی ٹی آئی کے جو رہنما تھے وہ غائب رہے، ان کے فائنینشیل ایشوز ہیں، ان کی جماعت کے لوگوں کو نقصان ہوا، سیاسی طور پر وہ کمزور ہو گئے۔ عمران خان اس اہم نقطے پر بھی اس وقت سوچ رہے ہیں، اور وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ اگر وہ حکومت میں جاتے ہیں تو وہ ایک مرتبہ ری ہیب کے پروسیس میں چلے جائیں گے اور دوبارہ وہ اپنی جماعت کو بھی بہتر انداز سے مضبوط کریں گے۔ عوام میں تو مقبولیت انہوں نے ثابت کی ہے کہ اتنے پریشر کے باوجود انہیں ووٹ ملا، لیکن وہ اب اس طرف بھی سوچ بچار کر رہے ہیں کہ حکومت بنائی جائے۔ کے پی کے میں تو ان کی بن رہی ہے، وفاق میں ہوگی تو ان کا ورکر تھوڑا مضبوط ہوگا، ان کے پارٹی کے رہنما بھی تھوڑا سانس لینے کا انہیں موقع مل جائے گا، پہلا آپشن۔ تو لہٰذا اس کے لیے آخری وقت تک کچھ چیزوں کا انتظار کیا جا رہا ہے، اور ابھی پریشر ڈالا جا رہا ہے
طاقتور حلقوں پر کہ کہیں نہ کہیں انہیں جو سیٹیں ہیں وہ عدلیہ کے ذریعے کسی طرح انہیں واپس مل جائیں۔ دوسرا، اسلام آباد میں یہ بھی خبریں گردش کر رہی ہیں کہ عدلیہ جو ہے عدلیہ کے ذریعے پی ٹی آئی کی نشستیں واپس بحال ہونی چاہیے۔ وہ کیوں ہو رہی ہیں؟ اس کے لیے یہ بات کی جا رہی ہے کہ عدلیہ اگر پی ٹی آئی کی نشستیں بحال کر دیتی ہے تو اس صورت میں جو عدلیہ پر اعتماد نہیں کرتے پی ٹی آئی کی بڑی تعداد میں ووٹرز جنہوں نے ووٹ دیا ہے، تو وہ اعتماد بھی کسی نہ کسی صورت میں بحال ہوتا چلا جائے گا۔ دوسرا ایک اور آپشن اسلام آباد میں جو مختلف سیاسی جماعتیں، خاص کر پی ڈی ایم اتحاد کے قریب جماعتیں ہیں، ان سے رابطہ ہوا۔ انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کی وفاق میں بھی حکومت بن سکتی ہے۔ جب میں نے ان سے بات کی کہ کیسے یہ بن سکتی ہے، انہوں نے کہا کہ ہم پی ٹی آئی کے وزیر اعظم کو ووٹ دیں گے اور اپوزیشن میں جا کر بیٹھ جائیں گے۔ اب اس حوالے سے یہ ایک اہم نقطہ ہے کہ تاکہ دنیا جو اس وقت سوال اٹھا رہی ہے، جو اس وقت کہا جا رہا ہے میجارٹی جس کی ہے اسے حکومت ملنی چاہیے، تو اس حوالے سے وہ یہ رائے رکھتے ہیں۔ اس پر عملی جامہ پہنائیں گے یا نہیں، یہ الگ بحث ہے۔ شہباز شریف اس دوران ان دونوں چیزوں کو، یعنی پی ٹی آئی کو وفاق میں ہٹانے کے لیے پیپلز پارٹی کے اتحاد کو، اور دوسرا یہ کہ تمام میجارٹی میں پی ٹی آئی ہے اس کے کینڈیڈیٹ کو ووٹ دینے کے حوالے سے کیسے ان فیصلوں کو میں رکاوٹ بنتے ہیں، یہ شہباز شریف تک ہے۔ کیونکہ شہباز شریف اس وقت میری نظر میں تو بڑے ایکٹیو پولیٹیشن ہیں، وہ رکاوٹ بن سکتے ہیں۔ واحد اس میں رکاوٹ شہباز شریف ہیں۔ دوسرا یہ کہ جو دوسرا حصہ ہے اس میں کہ پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ ہوگا وزیر اعظم کے امیدوار کے لیے، اس کو ووٹ دیا جائے گا اور جا کے یہ تمام سیاسی جماعتیں اپوزیشن میں بیٹھ جائیں گی۔ اس کے لیے آج مولانا فضل الرحمان نے اسی پروگرام کو آگے بڑھانے کے لیے ایک پریس کانفرنس میں حصہ بتایا ہے کہ نواز شریف کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آ کر اپوزیشن میں بیٹھ جائیں۔ اپوزیشن میں بیٹھ جائیں جب تمام سیاسی جماعتوں میں کے پاس اس طرح کی پوزیشن نہیں ہے کہ وہ اپنا امیدوار لا سکیں، ایسے میں ڈسٹریبیوشن ہوگی پاور کوریڈورز میں۔ کمیٹیاں پیپلز پارٹی کو سربراہی جو ان کی ہوگی کمیٹیوں کی، وہ پیپلز پارٹی کو مل سکتی ہے، چند آئینی عہدے پیپلز پارٹی کو مل سکتے ہیں۔ لہٰذا ایک اور حصہ اس میں آ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی اتحاد سے کیا ہوگا۔ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی اتحاد سے پی ٹی آئی کے ورکرز کو فائدہ یہ ہوگا کہ وفاق میں حکومت بن رہی ہے۔ دوسرا، پنجاب میں کہیں نہ کہیں وہ ایک مضبوط اپوزیشن کے طور پر سامنے آئیں گے، وہاں بارگین کر سکتے ہیں۔ کے پی کے میں ان کی حکومت ہے ہی۔ اور تیسرا، بلوچستان جو بہت اہم جگہ ہے، وہاں پر تحریک انصاف اور پی ٹی آئی اکٹھے ایک اتحادی حکومت بنا سکتی ہے، اور اس حوالے سے پی ٹی آئی بلوچستان، خیبر پختونخوا اور وفاق میں حصہ دار ہوگی پیپلز پارٹی کے ساتھ۔ اور یہ ایک اچھا فارمولہ اس وقت زیر بحث ہے، اور عمران خان تک ان تمام چیزوں کو پہنچا دیا گیا ہے اور عمران خان سوچ رہے ہیں۔ آخری بات یہ کہ پی ٹی آئی کے بہت سے دوست مجھ سے اختلاف کریں گے کہ عمران خان نے کہہ دیا ہے گزشتہ روز کہ مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم سے کوئی اتحاد نہیں ہوگا۔ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ بعض چیزیں ایسی اس وقت ہو رہی ہیں کہ عمران خان بھی آخری وقت تک جا کر اس آپشن کو کہ مذاکرات اور بات چیت کے ذریعے اتفاق پیدا کیا جائے، وہ آخری وقت تک رکے ہوئے ہیں کہ تب تک وہ پریشر کہیں نہ کہیں کام کریں، اور اگر ان کے مطالبات وہ پورے نہیں ہوتے تو اس صورت میں وہ اپوزیشن میں بیٹھیں گے۔ لیکن ابھی تک جو بات ہے وہ حکومت بنانے کی خواہش رکھے ہوئے ہیں، اور آخری وقت تک شاید وہ اپوزیشن میں جانے کا کوئی فیصلہ کریں جب ان کے یہ تمام چیزیں اوکے نہیں ہوتی۔ اب دیکھتے ہیں کہ بین الاقوامی پریشر بھی ہے، اسٹیبلشمنٹ کی بہت مرضی پاکستان جیسے ملک میں چلتی ہے، تو ان ساری چیزوں کے تناظر میں آگے کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ تو یہ میری جو رائے تھی وہ آپ کے ایک ولاگ کی صورت میں آپ کے سامنے رکھی ہے۔ تو میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، پہلی ویڈیو تھی، اپنی رائے کا اظہار کیا۔ تو کمنٹ کی صورت میں آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ کیا مستقبل میں بھی آپ کو اس طرح کے گفتگو آپ کے ساتھ کی جاتی رہے، تو آپ کمنٹ سیکشن میں ہمیں بتا سکتے ہیں۔ اللہ نگہبان۔